बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स यूट्यूब चैनल के ऊपर हाजिर खिदमत हैं एक और वीडियो के साथ। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है वायरलेस लोकल लूप लाइसेंस, यानी कि इंटरनेट का बिज़नेस शुरू करने के लिए PTA से जो लाइसेंस हासिल किया जाता है उसकी मुकम्मल तफसीलात। इससे पहले हम इंटरनेट के लिए जो लाइसेंस है उसके टॉपिक के ऊपर एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं। उसमें हमने ये बताया था कि ये लाइसेंस बनाने के लिए कितना ख़र्चा आता है और ये कितना ज़रूरी है, और अगर किसी के पास लाइसेंस नहीं है तो वो उसके लिए मुतबादिल क्या तरीक़ेकार इख्तियार कर सकता है। उस लाइसेंस की बहुत ज़्यादा जो तफसीलाती वीडियो थी वो हमने नहीं बनाई थी। आज की इस वीडियो में हम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स बिज़नेस के लिए वायरलेस लोकल लूप यानी कि WLL लाइसेंस के असूल के लिए दरकार तमाम लवाज़मात और उन तमाम डॉक्यूमेंट्स पर बात करेंगे जो कि ज़रूरी होती हैं लाइसेंस हासिल करने के लिए। उसके साथ हमने लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के तरीक़ेकार पे भी बात करेंगे, और दरख्वास्त फार्म पर जो मालूमात दर्ज होती हैं वो भी बात करेंगे उस पर। और उसके साथ साथ जो लाइसेंस हासिल करने के लिए जो फ़र्द होता है वो कौन कौन सी मालूमात देता है और वो कौन सी तफसीलात देने का पाबंद है, उन पर भी बात होगी। दरख्वास्त देने वाले का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, यानी कि वो लाइसेंस के लिए जब अप्लाई करेगा तो वो उसके अंदर वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि उसके ऊपर उसका पूरा उतरना ज़रूरी है, तब वो दरख्वास्त देने का अहल होता है, उस पर भी बात होगी। और उसके साथ जो अगर आपकी दरख्वास्त रिजेक्ट हो जाती है या डिस्क्वाली कर दी जाती है तो वो कौन सी चीज़ें हैं, यानी कि डिस्क्वालिफिकेशन ग्राउंड्स कौन से हैं जिनके ऊपर आपकी दरख्वास्त को रद्द किया जा सकता है, कौन सी वजूहात हो सकती हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। और उसके बाद लाइसेंस टेम्पलेट, यानी कि जो लाइसेंस है वो किस तरह का होता है, वो देखने में क्या नज़र आता है, उसके ऊपर क्या क्या लिखा होता है, वो पूरा लाइसेंस भी मैं दिखाऊँगा आपको किस तरह से होता है। और उसके साथ जो एक चेक लिस्ट होती है, यानी कि जो दरख्वास्त देने वाला बंदा है उसको जो PTA की अथॉरिटी है वो एक चेक लिस्ट देती है कि ये चेक लिस्ट है, इसमें ये पॉइंट्स हैं। वो चेक लिस्ट कम से कम 14 सफ़ात पे मुश्तमिल है, और उसके हिसाब से उसने अपनी तमाम चीज़ें चेक करनी होती हैं कि क्या मैं इन तमाम चीज़ों पे पूरा उतर रहा हूँ और ये मेरे पास ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। तो उसके हिसाब से अपनी वो चेक लिस्ट मुकम्मल करने के बाद जाके वो फिर अप्लाई करता है। और उसके बाद आखिर में हम वीडियो के लाइसेंस की जो पूरी फ़ीस शेड्यूल है वो तमाम उसके ऊपर तफसील से बात करेंगे कि कौन कौन सी फ़ीसें अदा करनी होती हैं, और सालाना फ़ीस होती है तो वो कितनी होती है। अभी एक बात जो होती है वो मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है कि अगर दरख्वास्त देने वाला बंदा एक से ज़्यादा इलाकों यानी कि एक से ज़्यादा रीजन्स के अंदर काम करना चाहता है तो उसको जो ज़रूरी दस्तावेज़ात देनी है उसके साथ उसको हर इलाके के लिए, हर अलग रीजन के लिए अलग से दरख्वास्त देनी होती है। और एक कंपनी या एक बंदा जो लाइसेंस ले रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा 14 रीजन्स यानी कि 14 इलाकों के लिए दरख्वास्त दे सकता है, उससे ज़्यादा उसको इलाकों के लिए परमिशन नहीं मिलेगी। अभी सबसे पहले जो पॉइंट है उसके ऊपर हम आते हैं कि दरख्वास्त देने के लिए जो मालूमात हैं और तफसीलात जो ज़रूरी होती हैं देना वो कौन कौन सी होती हैं। ये कम से कम 14 पॉइंट्स हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं ये प्रोवाइड करना, उनके ऊपर हम बारी बारी बात करते हैं। सबसे पहले ये होता है कि दरख्वास्त के साथ जो एक अदद चेक लिस्ट होती है वो आपको मिल जाती है PTA अथॉरिटी की तरफ से। उस लिस्ट को आपने चेक करके अपनी तमाम इक्विपमेंट, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, अपनी कंपनी, अपने वर्कर बंदे, अपनी तमाम चीज़ें, कंपनी की रजिस्ट्रेशन वगैरह सारा कुछ वो चेक करके 1 बाई 1 पॉइंट टू पॉइंट वो तमाम चेक लिस्ट कम्प्लीट करनी होती है। वो चेक लिस्ट के साथ आपने क्या और देना होता है, उसमें 3 किस्म की फ़ीस आपने भरनी होती है। सबसे पहली फ़ीस जो होती है वो दरख्वास्त देने की फ़ीस, जब आप अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन देंगे तो उसकी भी एक अपनी फ़ीस है, वो भी देंगे आप। और उसके बाद जो लाइसेंस की इनिशियल फ़ीस है, जब आपको लाइसेंस के लिए प्रोसीजर चल पड़ेगा तो आपको लाइसेंस की फ़ीस अदा करनी है, वो भी होगी। और अगर आप कोई मखसूस फ्रीक्वेंसी हासिल करना चाहते हैं कि जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर आप अपनी डिशेज़ और अपने सिस्टम चलाएँगे उसके लिए भी आपको अलग से फ़ीस देनी होगी। ये तमाम फ़ीसें जो हैं ये आपने दरख्वास्त के साथ देनी होती हैं। और उसके साथ जो दरख्वास्त के अंदर आपने क्या करना है कि जो आपकी कंपनी है उसमें अगर आपके जो डायरेक्टर्स हैं, जो लोग आपके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, उनकी तफसीलात आप देंगे। और जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हजरात होते हैं जिनके पास कंपनी का शेयर होता है उनकी मुकम्मल तफसीलात आपने अपनी दरख्वास्त के साथ देनी है। उसके साथ जो आगे आपने देना है वो ये है कि आपने जो दरख्वास्त देने वाला बंदा है उसके जो नेशनल ID कार्ड है उसकी कॉपीज़, और जो कंपनी की नुमाइंदे और डायरेक्टर्स हैं उन तमाम का डाटा भी, जिसमें CNIC वगैरह सारा शामिल है, वो भी आपने ही देनी है साथ।
اس کے بعد جو اگلی چیز آپ پرووائڈ کرنے کے جو جوابدار ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے پی ٹی اے اتھارٹی کو یقین دہانی کروانی ہے کہ کبھی آپ کی جو کمپنی ہے اس کے اونرز میں سے یا پھر جو ڈائریکٹرز لوگ ہیں ان میں سے کوئی آفیشیلی دیوالیہ نہیں ہوا اور نہ ہی کسی بڑے جرم میں شامل رہے ہیں اور نہ کسی ایسی سرگرمی میں شامل رہے ہیں جس کو ایک جرم یا غیر اخلاقی سرگرمی کہا جا سکتا ہے یا جو کہ قابل مواخذہ رہی ہو، تو وہ تمام اس چیزوں سے کلیئر ہونا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ اگلا پوائنٹ ہم بات کرتے ہیں کہ آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ یہ کمپنی اور اس کا کوئی نمائندہ کبھی پی ٹی اے کا کوئی سابقہ نادہندہ نہیں ہے، یعنی کہ اس کے پی ٹی اے کے ساتھ کچھ سابقہ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ اس نے پہلے سے ہی پی ٹی اے سے کوئی چیز ایسی لائسنس وغیرہ لی ہو جس کے واجبات ادا کرنا رہتے ہوں اور وہ ابھی تک دے نہ پا رہا ہو۔ تو یہ بھی کلیئر ہونا ضروری ہے کہ وہ پہلے سے آپ کا پی ٹی اے کے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، وہ کلیئر ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد آپ نے جو درخواست دینے والا بندہ ہے اس کا جو نیشنل انکم ٹیکس کا نمبر ہے، پاکستان کے اندر رہتے ہوئے جب آپ بزنس کرتے ہیں تو آپ کا ایک انکم ٹیکس کا جو ایک ہوتا ہے آپ کا نمبر، وہ آپ نے لازماً پی ٹی اے اتھارٹی کو بتانا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ جو درخواست گزار ہوگا اس کا اتھارٹی کا لیٹر جس میں واضح لکھا ہوگا کہ یہ جو لائسنس ہے اس بندے کو جاری ہونا چاہیے، اور اس اتھارٹی لیٹر کے اوپر وہ جو کمپنی کے ڈائریکٹرز ہیں اور جو شیئر ہولڈرز ہیں وہ سارے ایگری ہوں گے اور اس بندے کو وہ اجازت دیں گے کہ اس بندے کے نام پہ لائسنس ایشو کیا جائے اور ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اور تمام اختیارات اس بندے کے پاس ہیں، تو اس اکیلے بندے کو پھر وہ لائسنس اس کے نام پہ جاری کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ جو مزید کچھ چیزیں جو وضاحتیں آپ نے دینی ہوتی ہیں ان میں درخواست گزار اور اس کے پارٹنرز اور کمپنی کو مینیج کرنے والے دیگر افراد کا ٹیلی کمیونیکیشن فیلڈ میں تجربہ اور مہارت کی تفصیل بھی آپ نے دینی ہے کہ وہ اس کام کو سر انجام دے سکتے ہیں یا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یا نہیں۔ اور اس کے ساتھ آپ نے پورے 5 سال کا بزنس پلان دینا ہے اور اپنے علاقوں کا تعین کرنا ہے کہ میں نے کس کس علاقے میں سروس دینی ہے، اور ساتھ آپ نے جو متوقع آمدن ہے جو آپ کو اس بزنس سے آمدن ہونے والی ہے اور جو آپ کا اس بزنس کے اوپر جو اخراجات ہونے والے ہیں ان کی تفصیلات بھی آپ نے پی ڈی اے کو بتانی ہیں۔ اس کے بعد جو اگلا پوائنٹ آتا ہے کہ آپ نے اور کیا چیزیں بتانی ہیں، جس میں آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ آپ کے ذرائع آمدن کیا ہیں جن سے آپ نے اس بزنس کو چلانے کے لیے اس میں سے پیسے لے کے اس میں یوز کرنے ہیں، وہ وے آف انکمز آپ کے کون کون سے ہیں جہاں سے آپ کو فائنینشیل سپورٹ ملے گی اور آپ اپنا یہ والا بزنس چلا پاؤ گے۔ اس کے ساتھ اگلا پوائنٹ آ جاتا ہے کہ آپ نے پی ٹی اے کو ٹیکنیکل پلان بھی بتانا ہے، اور جس میں پورا انفراسٹرکچر جو آپ کا ہے اور پورا جو سسٹم ہے اور اس کے پورا نیٹ ورک میپ اور اس کا آرکیٹیکچر وغیرہ جو ہے وہ چیزیں شامل ہیں، یہ تمام تفصیلات آپ پی ٹی اے کو دیں گے۔ اس کے ساتھ اگلی پوائنٹ پہ چلتے ہیں۔ درخواست گزار یہ بھی بتائے گا کہ وہ کون سی فریکوینسی پر کام کرنا چاہتا ہے اور کن کن علاقوں میں وہ کون سی ڈیوائسز استعمال کرے گا اور جن کے اوپر اس نے یہ فریکوینسی استعمال کرنی ہے۔ پی ٹی اے کی طرف سے جو مقرر کردہ تاریخ تک ہوتی ہے وہ آپ کو درخواست دینی ہوتی ہے، اور اس کی جو درخواست کی 2 عدد جو کاپیز ہوتی ہیں وہ پی ٹی اے کو جمع کرانی ہوتی ہیں۔ درخواست جیسے ہی جمع ہو جائے گی تو پی ٹی اے آپ کو ایک ریٹن جو ہے وہ آپ کو ایک پروف دیں گے کہ آپ کی اپلیکیشن سبمٹ ہو چکی ہے اور اس پہ آگے پروسیس شروع ہو چکا ہے۔ یہ وہ پوائنٹس تھے جو آپ نے لازماً پی ٹی اے کو بتانے ہیں، تمام اپنی تفصیلات بتانی ہیں، یہ 1 بائی 1 میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ ابھی اگلی بات ہم بات کرتے ہیں ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کے اوپر کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو آپ کو اہل بناتی ہیں کہ آپ پی ٹی اے کو لائسنس کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ درخواست گزار کی کمپنی پاکستانی قانون کے مطابق رجسٹرڈ ہو، یعنی کہ آپ نے اپنی کمپنی باقاعدہ رجسٹرڈ کروائی ہوئی ہو، تب آپ اپنا لائسنس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو درخواست گزار ہے وہ اپنے تمام متعلقہ ڈاکومنٹس جمع کرانے کا جوابدار ہے۔ اگر آپ کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہیں یا کوئی ڈاکومنٹ آپ جمع نہیں کرا رہے تو آپ ایلیجیبل نہیں ہیں لائسنس کے لیے۔ اس کے ساتھ جو ہے درخواست گزار تمام قسم کی فیسیں جمع کروائے گا، یہ نہیں ہوگا کہ فیسیں لیٹ ہو جائیں یا فیسیں نہ جمع کروا پائیں، تو فیسیں جمع کروانا لازمی ہے، اس کے علاوہ آپ ایلیجیبل نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ بات کرتے ہیں جو ایلیجیبلٹی کرائٹیریا میں آتا ہے، وہ یہ ہے کہ درخواست گزار جو ہے وہ پی ٹی اے اتھارٹی کو مطمئن کرے گا کہ اس کا ٹیکنیکل پلان اور بزنس پلان ہر طرح سے کارآمد ہے اور اس کا جو بزنس ہے یہ چلے گا، اس میں فیلئر کے چانسز نہیں ہیں۔ اور اس کے ساتھ آپ نے بتانا ہے کہ بزنس چلانے کے لیے درکار جو فنڈز ہیں وہ آپ کے پاس موجود ہیں،
جو آپ نے 5 سال کے لیے خرچہ کرنا ہے کمپنی کا، انفراسٹرکچر کا جو سسٹم سیٹ اپ وغیرہ سارا کچھ چلانا ہے، تو آپ کے پاس فنڈز ہیں، وہ آپ نے پی ٹی اے کو اس کا مطمئن کرنا ہے کہ یہ فنڈز آپ کے پاس موجود ہیں۔ اور اس کے ساتھ آپ نے کیا بتانا ہوتا ہے کہ آپ کی جو کمپنی کی ٹیکنیکل ٹیم ہے وہ اپنا کام جانتی ہے، اور ان کے پاس اس فیلڈ میں کام کرنے کے لیے باقاعدہ ڈگری موجود ہونی چاہیے، اور جو کہ پی ٹی اے اتھارٹی کو آپ دکھائیں گے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ ان پہ پورا اتریں گے تو تب آپ یہ ایلیجیبل ہیں پی ٹی اے کے لیے، ان کو لائسنس کے لیے درخواست دینے کے لیے۔ ابھی نیکسٹ پوائنٹ پہ ہم آتے ہیں، گراؤنڈس آف ڈسکوالیفیکیشن، یعنی کہ وہ کون سے پوائنٹس ہیں جن کی وجہ سے آپ یہ لائسنس دینے کے لیے اہل نہیں ہو سکتے۔ کوئی ایسی مسائل آپ کے ساتھ جس کی وجہ سے آپ اگر یہ وہ کام کرتے ہیں تو آپ یہ لائسنس حاصل نہیں کر سکتے۔ پی ٹی اے اتھارٹی چند وجوہات کی بنا پر درخواست رد بھی کر سکتی ہے، جن میں بتائے گئے طریقہ کار پر درخواست نہ دی جائے تو وہ رد کر دیتے ہیں۔ جو کہ انہوں نے طریقہ کار بتایا ہوگا اس کو فالو کرنا ضروری ہے، اس کے علاوہ وہ درخواست آپ کی ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ اس کے ساتھ جو بتائے گئے طریقہ کار میں انہوں نے ایلیجیبلٹی کرائٹیریا دیا ہوا ہے، جو کہ ہم نے اوپر ابھی ڈسکس کیا ہے، اس پر آپ نے ہر صورت پورا اترنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی درخواست جو ہے وہ ریجیکٹ کر دی جائے گی، ڈسکوالی کر دی جائے گی۔ اور اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ درخواست میں غلط معلومات کی فراہمی اور غلط بیانی کی صورت میں بھی آپ کی درخواست جو ہے وہ ریجیکٹ ہو سکتی ہے۔ آپ نے جو بھی معلومات دینی ہے وہ 100% صحیح ہونی چاہیے، اس میں غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی۔ ابھی اگلے پوائنٹ پہ بات کریں گے، درخواست دینے کے لیے غلط طریقوں کا استعمال یا پھر پی ٹی اے اتھارٹی پر اپنی درخواست کو اپروو کروانے کے لیے اثر انداز ہونے کی کوشش کرنا، یعنی کہ ان کو آپ اپنے کوئی ذرائع استعمال کر کے ان کو مجبور کرتے ہیں کہ آپ کی درخواست کو اپروو کریں، یا پھر کسی غلط طریقے سے آپ درخواست اپلائی کرتے ہیں تو بھی وہ پی ٹی اے آپ کی درخواست کو جو ہے وہ ریجیکٹ کر سکتی ہے۔ آپ نے اپنے ذرائع آمدن بتانے ہیں جو آپ نے 5 سال کے پلان کے اوپر پورا اترنے کے قابل ہوں۔ اگر آپ کی جو ذرائع آمدن چیک ہونے کی صورت میں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ 5 سال کا بزنس پلان کے لیے پورے نہیں ہیں، کم ہیں، تو تب بھی آپ کی درخواست جو ہے وہ ریجیکٹ ہو سکتی ہے۔ ابھی اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ درخواست گزار یا پھر اس کے شیئر ہولڈرز میں سے اگر کوئی پہلے سے پی ٹی اے کا نا دہندہ ہے، یعنی کہ اس کی کچھ چیزیں یا واجبات ہیں جو پی ٹی اے کو اس نے ادا کرنے ہیں اور اس کے ابھی تک ادا نہیں ہوئے، وہ مکمل کلیئر نہیں ہوا، تو تب بھی آپ کی درخواست جو ہے اس کو ریجیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ ابھی اس کے بعد پی ٹی اے کو اس بات کا خطرہ محسوس ہو کہ کسی ایسے شخص کو اگر وہ لائسنس دیتے ہیں جس سے پاکستان کی قومی سیکیورٹی کو خطرہ ہوتا ہے، تب بھی وہ اس شخص کو لائسنس جاری نہیں کریں گے۔ اس کے ساتھ جو چیک لسٹ تھی وہ آپ نے پرووائڈ کرنی ہوتی ہے، چیک لسٹ کے اوپر ہم نے بات کی ہے، اور یہ جو اوپر ہم نے تمام 14 پوائنٹس بات کیے ہیں کہ درخواست کے ساتھ یہ چیزیں، یہ لوازمات ہیں جو اس نے بندے نے پرووائڈ کرنے ہیں، وہی چیزیں چیک لسٹ میں بھی شامل ہیں۔ یہ 14 صفحوں کی ایک پوری چیک لسٹ ہوتی ہے جس میں درخواست گزار دیکھے گا کہ اس کے پاس جو لسٹ میں دی گئی تفصیلات ہیں اس پر پورا اترنے، اور اس کو جو اتھارٹی کو مہیا کرنے والی معلومات ہیں وہ موجود ہیں اور اس کی صلاحیت پوری ہے، اور اس میں لسٹ میں وہ تمام تفصیلات جو ہم نے ویڈیو میں بیان کر دی ہیں اوپر، جو کہ درخواست دینے کے ساتھ جو چیزیں اس نے دینی ہیں اتھارٹی کو وہ اس پہ پوری ہیں، تو یہ وہی چیزیں چیک لسٹ کا حصہ ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ابھی ہم سب سے آخر پہ آتے ہیں، جو فیس شیڈیول ہے اس کے اوپر بات کریں گے۔ تو درخواست گزار جو ابتدائی فیس، یعنی کہ جب درخواست دے گا تو اس ٹائم اس نے شروع میں ہی $500 جو ہے امریکن ڈالرز وہ ساتھ ہی فیس سبمٹ کروانی ہے۔ تو $500 آپ نے جب سبمٹ کروا رہے ہوں گے فیس، تو اس ٹائم پاکستانی قیمت آپ کنورٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بنتی ہے۔ اور جو لائسنس جب پروسیس شروع ہو جائے گا تو آپ نے لائسنس کی فیس دینی ہے، جو کہ $10,000 جو ہیں وہ آپ نے پے کرنے ہیں۔ اس کے ساتھ اگر آپ کا کوئی یہ اپروو ہو جاتا ہے تو آپ کا جو سالانہ منافع ہوگا، جو انکم ہوگی، اس کا 0.5% جو ہوتا ہے وہ فیس کے طور پہ وہ بھی آپ نے ہر سال ادا کرنا ہوگا۔ تو یہاں پہ وہ تمام تفصیلات میں نے بتا دی ہیں کہ جو کہ آپ درخواست دینے کے ساتھ دیں گے، آپ کا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کیا ہے اور کون سی وجوہات جن کی بنا پہ آپ کی درخواست رد کی جا سکتی ہے اور آپ کو کتنی فیس ادا کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ جو فیس ہے یہ آپ پاکستانی روپوں میں کنورٹ کر سکتے ہیں، تو یہ 25 لاکھ سے بہت زیادہ آگے چلی جاتی ہے۔ تو آج کی ویڈیو یہاں پہ مکمل ہے، اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔